from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, जिस तरह जब कोई इंडिविजुअल ईमान खो दे या अपने ईमान के मुतालिक dubious हो जाए, when he becomes skeptical about his religion, his faith, तो वो बेचैन और बेकरार ज़िंदगी गुजारता है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है. बिल्कुल इसी तरह अगर किसी सोसाइटी में लोगों का एतबार अपनी अदलिया से उठ जाए तो वो माशरा बेचैनी का शिकार होता है, इंतशार का शिकार होता है और तबाह बर्बाद हो जाता है. अच्छा लोग देखिए, पाकिस्तान के हालात ख़राब करने में सबका हिस्सा है. गद्दार सियासतदान, फ़िरका परस्त मौलवी, राशि ब्यूरोक्रेट्स, फाहशी फैलाने वाले मीडिया, कानून नाफिज करने वाले इदारे, इन सब का हिस्सा है. लेकिन एक और इदारा रह जाता है जिसका इतना बड़ा हिस्सा है, जो इन तमाम बदमाशों से बड़ा बदमाश है, जो इन तमाम ख़तरों से बड़ा ख़तरा है, जिसने इनसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है. वो है पाकिस्तान के जजेस, पाकिस्तान की अदलिया. यकीन कीजिए अगर ये ठीक होते तो बहुत सारे मसाइल जो है ना वो हम ठीक कर सकते थे, हालात संभल सकते थे. पाकिस्तान में होता क्या है कि पाकिस्तान में जज जो है वो प्रोसिक्यूटर के साथ मिलकर केस तैयार करता है मुजरिम के हक में. इस एंगल से बहस का आगाज करता है कि सारी फेवर जो है वो कानून की जो निगाह है वो उसके मुजरिम के हक में जाए, और जो मासूम इस्तगासा लेके आया था वो जालिम नजर आने लगे. ये सूरत हाल है वहां पे अदलिया की. अच्छा, जस्टिस फायज ईसा साहब के केस पर तफसील से बात करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि आपकी तबीयत उदास हो जाए, आपके अंदर दुख सहने की कुछ कुव्वत भी होनी चाहिए. शेर सुनिए ताकि वो कुव्वत बरकरार रहे. वसीम बरेलवी कहते हैं कि फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ. आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे? आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे? पहले से ही आपके खिलाफ फैसला लिखा हुआ रखा है. एक्सक्यूज मी. अच्छा साहब, देखिए जो फैसला आया है फायज ईसा और उनकी बेगम साहिबा के हक में, उसमें यह लिखा गया है कि सिवाय सदर पाकिस्तान के अवाम, खास करके अवाम नास जो है, उसमें से कोई सवाल ना उठाया कि ये जायदाद कहां से आई. और जज साहब जो है वो मुबर्रा है इस चीज से कि उनके बीवी बच्चों के पास दौलत कहां से आई. ये सवाल कोई नहीं पूछ सकता, और ये सवाल नहीं पूछा जाए, और जो ये पूछेगा उसके खिलाफ मुकदमा होगा. देखिए, अदालत ने ये नहीं लिखा कि हम इनको बाइज्जत बरी इस वजह से करते हैं, इनके हक में फैसला इस वजह से देते हैं कि बेगम साहिबा ने सारी मनी ट्रेल दे दी है, और जो रेमिटेंस की थी पैसे, वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की थी, लीगल रेमिटेंसेस की ये रसीद, एक रसीद इन्होंने दे दी, और ये सारा जो था सब लीगल तरीके से हलाल से कमाई हुई रकम थी, हलाल तरीके से भेजी गई, और उन्होंने वहां जायदादें खरीद ली. इसका तो जिक्र तक नहीं किया अदालत ने. अदालत ने तो उनको इसलिए बरी किया है कि बेगम साहिबा और बच्चों को प्रॉपर वक्त नहीं दिया गया, और इसके अलावा एक बहुत बड़ा जुर्म किया गया है. वो ये है कि बेगम साहिबा के 5 साल के पहले के इनकम टैक्स के गोशवारे देखे गए, जबकि कानून ये कहता है कि 5 साल के बाद वो फाइल जो है वो कोई नहीं देख सकता. ये इतना बड़ा जुर्म किया गया, यानी टेक्निकल बुनियादों पर उनको रिलीफ दिया गया, उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया. इसकी डिटेल मैं आपके सामने रखता हूं. अच्छा, अब ये कहा जा रहा है कि ये, बल्कि वो शायद किसी ने पिटीशन दाखिल कर दी है वजीर कानून फरोग नसीम और इमरान खान के खिलाफ, कि इन्होंने कानून शिकनी की है.
انہوں نے بیگم صاحبہ کے انکم ٹیکس کے گوشوارے دیکھ لیے جو 5 سال پہلے تھے, اور قانون یہ کہتا ہے کہ 5 سال کے بعد آپ ان گوشواروں کو سامنے نہیں لائیں, آپ نہیں لا سکتے, نہیں دیکھ سکتے. بہت خوب, یہاں پہ اتنی ایفیشینٹ ہو گئی عدالت. اچھا دیکھیے, آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ مقدمہ شروع ہوا تھا, جب انہوں نے کیا نام ہے صدر پاکستان جو ہیں, انہوں نے جب ایکشن لیا تھا, تو اس وقت ان کی طرف سے فائز عیسیٰ کی اور بیگم صاحبہ کی طرف سے یہ پروف آئے تھے کہ یہ جائیدادیں کہاں سے خریدی. تو انہوں نے فرمایا تھا, میں ایک امریکن اسکول میں پڑھاتی ہوں جہاں سے بہت اچھی رقم ملتی ہے, میں نے وہ رقم جوڑی اور اس کے ساتھ جو ہے میں نے اپنی جو زرعی زمین ہے وہ بیچی. اب مجھے بتائیے ذرا سوچ کے دیانتداری کے ساتھ, وہ کون سا امریکن اسکول ہے جو اتنی بڑی تنخواہ دیتا ہے کہ ملینز کی پراپرٹیز آپ خرید لیں؟ یا وہ کون سی زمین ہے جو ایسا سونا اگلتی ہے کہ وہ اس کی قیمتیں جو ہیں اسلام آباد کے پلاٹ سے بھی زیادہ مہنگی ہیں؟ وہ کون سی زرعی زمین ایسی ہو سکتی ہے؟ تو یہ سب سمجھنے کی باتیں ہیں, اور یہ ان کو بھی پتا ہے سب کو کہ وہ ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے, اس میں حرام کی دولت ضرور شامل ہے. یہ بھی چیزیں تو ہوں گی, لیکن بڑی رقم جو ہے وہ اس طریقے سے حاصل نہیں ہوئی. دیکھیے, آج پوری عدلیہ فائز عیسیٰ کو بچانے کے لیے اس لیے متحد ہے اور تیز ہے کہ سب کے ایسے کیسز ہیں. سب کو پتا ہے کہ اگر یہ کیسز کھلے تو پھر نیکسٹ ہم ہوں گے. تو اس کے لیے کیا قانون بنایا گیا؟ یہ کہا گیا ہے کہ ججز سے کوئی نہ پوچھے کہ ان کے بچوں کے پاس جائیداد کہاں سے آئی. ابھی یار, اگر کسی کا بچہ جو ہے وہ 10-15 سال کا ہو اور اس کے پاس 1 ارب روپے رکھے ہوں, تو سوچئے کہ کہاں سے آئے ہوں گے وہ پیسے کہاں سے آتے ہیں. یہاں تو ہر طرف کیوس مچا ہوا ہے نا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیے, جب عدالت یہاں پہ لگتی ہے امریکہ میں, تو اس بات تک کی بھی پرواہ کی جاتی ہے کہ جج جو ہے وہ سچ کی تلاش میں کہیں کوئی اگنورنس کوتاہی نہ کر دے. وہ کرپشن میں اس کو مانا جائے, کاؤنٹ کیا جائے گا. سچ کی تلاش میں اس کی ڈیوریشن پیروی کرتے ہوئے, جب مقدمے کی پیروی ہو رہی ہو, تو سچ کو بڑا کین آبزرور ہونا چاہیے, وہ نظر رکھے اور سچ کو تلاش کرے. اور ہمارے یہاں تو میں نے آپ سے کہا نا, پروسیکیوٹر کے ساتھ مل کے کیس ہی ایسے تیار کر لیا جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ رزلٹ برآمد کرے جو وہ چاہتے ہیں جج صاحب. اب کیا ہوتا ہے, ہمارے یہاں جی آئی ٹی بنتی ہے. جی آئی ٹی کن لوگوں پہ مشتمل ہوتی ہے؟ وہ سارے کرپٹ لوگ ہوتے ہیں. پہلے 7-3 سے یہ ہارے تھے, پھر 6-4 سے جیت گئے. وہی کس کا اچھا دلاور فغار صاحب نے کہا تھا, رشوت دے کے پھنس گیا تھا, رشوت دے کے چھوٹ جا. غلط کام کے علاوہ کوئی صحیح طریقہ ہی نہیں ہے. اچھا, ویسے بھی آپ ذرا غور کیجئے گا کہ یہ جو برٹش جوڈیشل سسٹم ہمارے یہاں چل رہا ہے نا, اٹ از ون آف دا موسٹ کرپٹ سسٹم. کیوں؟ یہاں جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پولیٹیکل اس پہ بیک گراؤنڈ پہ ہوتی ہے. آج پوری دنیا آپ کا مذاق اڑا رہی ہے. 130 ممالک کی عدلیہ کا جب جائزہ لیا گیا تو ان کی کارکردگی میں ہماری عدلیہ کا نمبر تھا 127. اور جب مراعات کی بات ہوئی کہ کون سا کنٹری اپنے ججز کو سب سے زیادہ اچھی مراعات دیتا ہے, تو آپ کو پتا ہے آپ کا نمبر کہاں آیا؟ Among the first 10 great nation of the world, پاکستان. پہلے 10 میں آپ کا نام تھا. دیکھیے, نواز شریف اس فلیٹ میں رہ رہے ہیں جہاں انہوں نے اسمبلی میں کہا تھا میرا کوئی تعلق نہیں, میرے نہیں ہیں. زرداری کی جائیداد موجود ہیں لندن میں, یہاں امریکہ میں بھی. سرے محل کا قصہ سب کو پتا ہے. راؤ انور جس نے 300 بچوں کو مارا تھا, قتل کیا تھا, اس کا بھی فلیٹ اور جائیداد موجود ہے لندن میں, دبئی میں. سب کے سارے ججز جو ہیں وہ اسی طرح سے سروائیو کر رہے ہیں اور دولت کما رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں. ان کا کوئی کام نہیں ہے. سب سے زیادہ جس نے نقصان پہنچایا ہے وہ یہ پاکستان کی عدلیہ ہے. اور اگر یہ سارے کیسز دیکھ کر بھی آپ کے اندر وہ جرت پیدا نہیں ہوتی ان کو روکنے کی, تو چندرا شیکھر ایک شاعر تھے, ایک بڑے پروفاؤنڈ, ٹرولی
profoundly truly intellectual تھے وہ, چندرا شیکھر, ہاں, انہوں نے ایک جگہ ایک لائن لکھی تھی بڑی اچھی کہ یہ حالات دیکھ کر بھی اگر تمہاری رگوں میں خون جو ہے وہ کھولتا نہیں تو تمہاری رگوں میں خون نہیں پانی دوڑتا ہے. یار اس سے زیادہ اور کیا خراب حالات ہوں گے آپ کے. پوری عدلیہ کا وقار ختم ہو گیا, جو 2-1% تھا نا وہ بھی ختم ہو گیا. انصاف آپ وہاں دیتے نہیں ہیں, انصاف آپ دیتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. لوگوں کے کیس 30 سال چلے ہیں, لوگ کیس لڑتے لڑتے مر گئے ہیں, مر جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ وہ جسٹس ڈیلیڈ از لائک جسٹس ڈینائڈ, لوگ مر جاتے ہیں. آپ انصاف نہیں دیتے, اور جن کو انصاف دینا ہوتا ہے سیٹرڈے سنڈے کے دن, چھٹی والے دن عدالت کھول کر ان کو انصاف دیتے ہیں آپ, جو غلط انصاف دیتے ہیں. کروڑوں اربوں روپے منی لانڈرنگ کرنے والے کو 50 روپے پہ آپ وہ دیتے ہیں. یار اس سے زیادہ تعفن کی اور کوئی ادارہ ہے پاکستان میں؟ میں نہیں سمجھ. سب ہیں, سب قصوروار ہیں. ان سے زیادہ آپ چلے جائیے, آپ کبھی کچہری میں جا کے دیکھیے پاکستان کی بدبوئیں آتی ہیں. ایک دن تو ایک واقعہ ایسا ہوا ہے کہ مطلب کیا کہے آدمی, کتنا شرمندہ ہو یا ہنسی نکل جائے کہ سب وکیل جو ہیں وہ وہاں کے غنڈے ہیں, بینڈٹس. وہ غنڈے ہیں, مکمل غنڈے ہیں پاکستان کے وکیل جو ہیں. وہ ایک جج کی عدالت میں گئے جس سے انہیں اختلاف تھا, اور ایسے نعرے لگاتے, ایسے مارتے پیٹتے گئے کہ جج نے باقاعدہ ڈیسک کے نیچے چھپ کے اپنی جان بچائی. یار یہ عدلیہ ہے. دیکھیے ہم اور آپ دن رات اس پہ بات کرتے ہیں, ہمارا وطن ہے, ہم تو کرتے رہیں گے, ہم امید تو نہیں چھوڑیں گے. لیکن حقیقت پسندی بھی ایک چیز ہوتی ہے. جب تک کوئی صاحب کرنل کے عہدے سے نہیں اٹھیں گے اور ٹوٹل ان کی تشریفوں پہ نہیں لگائیں گے, یہ ملک نہیں سدھرے گا. اللہ نے کتاب اتاری, اس کے ساتھ ایک ڈنڈا بھی اتارا ہے میرے عزیزوں. اس کا استعمال بعض اوقات بہت ضروری ہوتا ہے. مثلا ایک آدمی آپ کے سامنے آئے جس کے جسم سے گولیاں لگی ہوئی ہوں, اور آپ کہیں میں اس کو ٹائلینول دے کے, اس کا پین کلر دے کے اس کا علاج کروں گا, نہیں ہوگا, آپ کو آپریٹ کرنا پڑے گا. پاکستان ایسے نہیں ٹھیک ہونے والا. اگر ہو سکتا ہے تو آپ مجھے بھی بتائیے گا, ذرا سی بھی اس میں گنجائش ہوئی تو میں تو قبول کر لوں گا. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو اپنی حد تک محدود نہ رکھیے گا, کیونکہ یہ میرے لیے نہیں ہے, آپ کے لیے نہیں ہے, یہ پاکستان کی بقا کے لیے ہیں. اس لیے اسے شیئر ضرور کیجیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میری 400 کے قریب ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پر, اگر آپ سبسکرائب کریں تو بڑی عنایت ہوگی. بہت شکریہ. خدا حافظ.